ऊपर नीचे गली सड़ी चीजें रख देते हैं। सब्जी का कारोबार करने वाले गौर करें, अनाज का कारोबार करने वाले गौर करें, कपड़ा बेचने वाले गौर करें। जितने भी आशिकान रसूल इस वक्त मुझे इज्तिमा में सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए से मेरा ये बयान सुन रहे हैं, हर एक अच्छी तरह गौर कर ले कि कहीं किसी तरह भी मैं किसी मुसलमान को धोखा तो नहीं दे रहा। अरे हमारे इस्लाम की तालीमात तो ये है कि अगर अपने मुसलमान भाई को इस्लाम धोखा देने से मना कर रहा है तो वही इस्लाम हमें गैर मुस्लिमों को भी धोखा देने से रोकता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है तो तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारी शरीयत, तुम्हारे और हमारे नबी उस गैर मुस्लिम को भी धोखा देने से मना करते हैं। ये है हमारे इस्लाम की रोशन तालीमात, ये है दीन इस्लाम की प्यारी तालीमात कि अगर मुसलमान 100% अपने दीन के बताए हुए तरीके पर चलेगा, कामयाबी और कामरानी इसके कदमों को चूम लेगी। लेकिन बात वही कहानियां बयान कर दी जाती हैं, झूठी कहानियां बयान करके भी धोखा दिया जाता है। अपनी तरफ से दुख भरी दास्तान बताकर लोगों को सुनाकर माल बटोर लिया जाता है। चंद मिनट्स की कॉल करने के लिए मोबाइल लेते हैं और फिर मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल करके आदमी का माल लूट कर चले जाते हैं। तरह तरह के अंदाज इख्तियार किए जा रहे हैं मार्केट में धोखा देने के। और माजरत के साथ हमारे यहाँ सोसाइटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी का हाल ये है कि अपने यहाँ एम्प्लॉय भी हम उसको रखते हैं, अपने यहाँ काम काज पर नौकरी पर भी उसे रखना ज्यादा पसंद करते हैं जो आने वाले ग्राहक को बोतल में उतार कर ढक्कन लगाकर दरिया में डाल है, उसको पता ही ना चले कि जनाबे वाला कितना लंबा धोखा दिया इसने मुझे, कैसी पिनाई है। क्या हम कहते हैं ना यार बोतल में उतार दिया इसने, कूड़ा कर दिया। याद रखिए जिसों के साथ ऐसा होता है। एक शख्स था जनरल स्टोर पर गया, कहने लगा मुझे 1 किलो चावल दीजिएगा। वो जमाना पुराना था, उसने पुराना से एक तराजू निकाला, तराजू में 1 किलो का मिट्टी का बाट रख दिया। आज के दौर का डिजिटल जमाना तो था नहीं, ठीक है, तो उसने वो तराजू निकाला पुराना सा और मिट्टी का 1 किलो का उसे बाट रख दिया। अब हुआ क्या, वो बाट रखकर दुकानदार जो था चावल निकालने चला गया। बड़ी तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, चावल निकालने अंदर चला गया। अब ये जो शख्स चावल लेने गया था ना, इसको एक आदत थी। इसको आदत क्या थी, ये मिट्टी खाता था, इसको मिट्टी खाने की आदत थी। अब इसने तराजू में मिट्टी का वो पत्थर, वो मिट्टी देखी, इन्हें बाट देखा मिट्टी का। अब इसे याद आ गया उन्हें मिट्टी खानी है। अब जनाब वाला ये जितनी देर वो दुकानदार चावल निकालता रहा उतनी देर ये मिट्टी का वो जो बाट था उसे चाटता रहा, चाटता रहा, चाटता रहा। दुकानदार जो है अंदर से देख रहा था कि मिट्टी का मेरा ये चाट रहा है। उसने कहा चलो मैं थोड़ा और देर करता हूँ, थोड़ा और देर करता हूँ ताकि ये ज्यादा चाटे और उसका वजन कम हो जाए। अब जनाब वो अपनी सुनियत पर था, ये अपनी सुनियत पर था। खैर चावल दे दिए गए, चावल लेकर घर गया। जब उसको देखा तो मिकदार में बहुत कम निकले, इतनी कम मिकदार है। तो वो गुस्सा करते वापस दुकान पर आया, कहा मुझे धोखा देते हो, मेरे तुमसे 1 किलो चावल मांगे थे और तुमने मुझे कम दिए। तो कहा भाई मैंने तो तुमको चावल पर 1 किलो ही देने थे, लेकिन तुम्हारी आदत की वजह से यदि तुम मिट्टी चाट रहे थे तो तुमने जितनी मिकदार में मिट्टी चाटी उतनी मिकदार में चावल कम हो गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो याद रखिए जैसों के साथ में कैसा होता है। अगर इसने उसकी मिट्टी कम करके धोखा देने की कोशिश की थी तो नुकसान इसका भी हुआ। लिहाजा हर कारोबारी शख्स को मिलावट से अपने आप को बचाना चाहिए। आजकल काली मिर्ची के अंदर वो यूं कह लीजिए पपीता के जो बीज होते हैं ना, उसको सुखाकर मिलाकर दे देते हैं। काली मिर्च बेच रहे हैं ना, धोखा, लाल मिर्ची में धोखा। अरे भाई दूध पीते हैं, दूध में पानी पानी होता है। ये दूध का कामकाज करने वाले भी गौर करें, ये जो पानी मिलाकर दूध बेचते हैं। मेरे फारूक आजम दौरे पर थे और आप एक मकान के करीब से गुजरे कि जिसमें एक बच्ची अपनी वालिदा से दूध के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। माँ ने कहा बेटी दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा कि अम्मी जानते नहीं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। उसकी माँ कहने लगी बेटा ये बता के फारूक आजम अभी हमें देख रहे, वो तो हमें नहीं देख रहे ना। क्या शानदार जवाब दिया उस बच्ची ने। कहती है माँ अगरचे इस वक्त
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماں اس کام سے رک گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادی کو، اس بچی کو اس عمل کی وجہ سے اپنے گھر کی بہو بنا لیا، اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیا۔ خوف خدا کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ جو ڈنڈیاں مار کر تیل بیچتے ہیں، ڈنڈیاں مار کر جناب آٹا بیچتے ہیں، اب کس چیز کی بات کی جائے؟ ہمارے سماج میں اوریجنل چیز رہی کیا ہے؟ انسان ہی اوریجنل نہیں رہا تو کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے اوریجنل رہے گی؟ اے میرے بھائیوں، ہمیں بھی ایک اوریجنل اور ایک مضبوط کامل مومن بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مضبوط کامل مومن بن جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بری عادتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ یقیناً بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بیان کرتے چلے جائیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر اپنی بات اختتام کی طرف لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی ہے، بلکہ اس بات پر جم جانا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے، مومن کی ایک صفت بیان کی گئی، بڑی خوبصورت صفت بیان کی گئی کہ مومن دھوکہ کھا لیتا ہے، مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ مومن دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کیوں کھا جاتا ہے؟ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے، اپنی دل کی نرمی کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لیکن مومن جو ہوگا، جو واقعی مومن ہوگا، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا؟ کیا یہ عشق رسول کا درس ہے؟ کیا حضور کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے؟ بزرگوں کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے؟ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم مٹھی پر یہاں جمع ہوئے ہیں، آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول یہاں نظر آ رہے ہیں اجتماع میں، اگر ہم یہ ٹھان لیں چاہے بزنس چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی ہے حلال طریقے سے مال کماؤں گا، صاف ستھرا پیسہ کماؤں گا، ورنہ یاد رکھیے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے کما تو لیا، آپ کا بینک بیلنس بڑھ گیا، آپ کی پونجی آپ کے پاس جمع ہوگی، کیپٹل بن گیا، آپ نے جناب عالی شان کوٹھی تعمیر کر لی، آپ نے بہت کچھ کر لیا دنیا کا، لیکن کسی کا خون بہا کر جمع ہوا، کسی کا جناب پیسہ لیا اور لٹانے کے بجائے اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہے، دھوکہ دے کر جناب یہ ساری چیزیں بنائی۔ یاد رکھیے، لمحہ لگتا ہے ایسے لوگوں کی جب گرفت ہوتی ہے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمیں اللہ کی قہر سے، اس کے عذاب سے، اور قرآن پاک میں جو باتیں بیان ہوئی، حدیثوں میں جو وعیدیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ڈرنا نصیب ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہ بن جائیں۔ اللہ ایک آخری بات، میرے سنت کی پیر نشین سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ترکیوں کے زمانے سے مدینہ پاک میں مقیم ہو گئے تھے، جن کا مزار پر انوار جنت البقیع میں موجود ہے، ان کے زمانے کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ تو ترکیوں کے زمانے سے وہاں مدینہ پاک میں موجود ہے، یہ بتائیے آپ نے اپنے دور کے مسلمانوں کو کیسا؟ یہ زیادی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب بڑی کوانٹٹی میں، زیادہ تعداد میں کپڑا پرچیز کرتے تھے، خریدتے تھے، وہ ایک دکاندار کے پاس آئے اور کہا مجھے اتنا کپڑا چاہیے۔ دکاندار نے یہ کہا حضور آپ کا مطلوبہ آرڈر تو میں پورا کر سکتا ہوں، آپ جو مانگ رہے ہیں میں وہ کپڑا آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں میرا وہ مسلمان بھائی صبح سے دکان کھولے بیٹھا ہے، لیکن آج پورے دن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آیا، اس کی بکری نہیں ہوئی ہے۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں، دینے کو تو کپڑا دے دوں گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری بجائے میرے اس مسلمان بھائی سے کپڑا خرید لیجئے تاکہ آج اس مسلمان بھائی کی بھی کوئی بکری ہو جائے۔ سیدی قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے دور کے مسلمان ایسے تھے، اور آج کا کیا حال ہے؟ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور سے، یار ابھی بھی ایسی اٹکا ہوا، چل ایک دھکا اور دیتے ہیں، تو چل ہم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے دشمن بن کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہو گیا ان کو؟ مسلمان کا بھائی ہے۔ کاش ہم اس بات کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے
اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گھر کی دیوار سے، کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف مت دیجیے۔ بعض مرتبہ رات کو 12 بجے بیٹھ کر گھر میں دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں، بھائی جان صبح ہوگی نہیں ہوگی؟ رات کو 12 بجے بیٹھ کر گھر میں کیل ٹھوک رہے ہیں بھائی، ارے پڑوس میں سو گیا آپ کا بھائی، اس کو تکلیف ہوگی، صبح جاب پہ جانا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، تو وہ اٹھو گے 12 بجے، یہ اٹھے گا تہجد میں، تھوڑی تو کیئر کرے کسی کی۔ پڑوسی ہے آپ کا، اس کا بھی حق ہے آپ پر۔ گھر میں شادی آپ کے ہیں جناب، پورا راستہ بند کر کے بیٹھ گئے آپ، کس نے رائٹ دیا آپ کو؟ کس نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ مسلمان کا راستہ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ نے، ہماری شریعت، ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جناب چوپایوں کے راستے بھی نہیں روکنے، جانوروں کا بھی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ شادی آپ کے گھر میں، پورا محلے کا راستہ بند کر دیا آپ نے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، ڈی جے آپ بجا رہے ہو، پڑوس میں سونے والا بیچارہ بیمار ہے، گولیاں کھا کر سویا، اس کو نیند نہیں آ رہی، آپ کے ڈی جے، آپ کے میوزک، آپ کے فنکشن کی وجہ سے ایک مسلمان کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ کل قیامت میں اگر اس مظلوم نے کھڑے ہو کر گریبان پکڑ لیا، کہاں جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں۔ ہم ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے لیے ان باتوں پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ گاڑی غلط پارک کر دیتے، گاڑی لگا دی بھائی، ہٹاؤ، کس کے باپ میں دم ہے ہٹا کے دکھاؤ، وہ ٹھیک ہے، آج کسی کے باپ میں دم نہیں ہے آپ کی گاڑی ہلانے کی، کل کیا کرو گے؟ کل مظلوم کی چاندی ہوگی، آپ کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، پھر پتہ لگے گا گاڑی کے ہلانے کی طاقت کس میں تھی۔ گاڑی غلط پارک کر دی جناب، گھر کا کچرا لوگوں کے آگے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ارے بھائی اس کا گھر ہے، کوڑا دان تھوڑی ہے، کچرے کا ڈھیر لگا کے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی کیئر کیجیے، اپنے پڑوسیوں کی کیئر کیجیے، ان کا خیال کیجیے، یہاں تک میرے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہی میسج دعوت اسلامی انڈیا کا ہے کہ ہم دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ وابستہ رہ کر دعوت اسلامی کے جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں، ہم مل کر خود بھی نیکی کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر دعوت اسلامی کا کتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ تو اٹریکشن ہے نا، کوئی تو روحانیت ہے، ارے کوئی تو کشش ہے جو یہ نوجوانوں کو کھینچ رہی ہے۔ میں بتاؤں اس کشش کا نام کیا ہے، اس اٹریکشن کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ زمانے کے ولی کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک ذات ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس وقت ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان کی طرف پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں۔ لوگ جوان داڑیاں رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، حرام کاریوں سے بچ رہے ہیں، بدکاریوں سے بچ رہے ہیں، شراب سے بچ رہے ہیں، جوئے سے بچ رہے ہیں، کیسے کیسے گناہوں سے لوگ جوانوں نے توبہ کر لی۔ یہ الیاس قادری کا فیضان نہیں توڑ اٹھا ہے۔ آج یہاں بیٹھے یہ 2 دن کا اجتماع کرنے کا دل سے نکل گیا ہے بھائی، یہ سوچ اس نے نہیں کہ جمع ہو، نیکی کی دعوت دو۔ کہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ہے وہ فیضان ہے، دعوت اسلامی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ ہم جگہ جگہ اجتماع کریں، عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دیں۔ تو اے میرے بھائیوں، دعوت اسلامی کو مضبوط کیجیے، اپنے گھر میں دعوت اسلامی کا درس شروع کیجیے، پیغام سنت کا درس شروع کیجیے، ہر مہینے قافلوں میں اپنے آپ کو سفر کرنے کے لیے پیش کیجیے، کورسز ہوتے ہیں، کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہر جمعرات کو الگ الگ شہروں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور وہ تعاقی شرکت کر کے تو دیکھیے کیا ملتا ہے، آپ کو پتہ لگے گا۔ اسی طرح نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے یہ نیک اعمال کا رسالہ لے لیجیے، نیکی ٹائم اپلیکیشن پلے اسٹور میں مل جائے گی، یہ رسالہ اپلیکیشن فارم میں مل جائے گا، آپ اس کو لیجیے تو صحیح۔ اگر واقعی آج سیریس ہو کر ہم اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کا عزم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کچھ ہی دنوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہے انشاءاللہ جو باتیں بیان ہوئی اس کے مطابق عمل کروں گا؟ پیچھے تک زوردار انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ یعنی ہم یہاں سے جائیں تو اپنے گلی محلے میں نیکی کی دعوت دینے والے بن کر جائیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتیں اپنائیں گے، انشاءاللہ امیر اہل سنت کا فیضان حاصل کرنے کے لیے
دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ قوم النبی۔